बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, आज जो नहायत अहम तरीन मामला था वो आज हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नज़र आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कॉज लिस्ट है उसकी मनसूखी का मामला हमारे जब सामने आया तो उसके साथ साथ जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब के जो सख्त रिमार्क्स थे, जो नहायत बरहम थे, वो भी हमें सुनने में आए। जस्टिस साहब ने कहा जी कॉज लिस्ट मनसूख करने की बजाय अदालत की बुनियाद में बारूद रखते और इसको उड़ा देते। रियासत चाहती है कि जज उसकी मर्जी के मुताबिक फैसला करे। जज यहां बैठ के बस नौकरी करते रहे। जस्टिस एजाज इसाक साहब जो हैं वो आज शदीद बरहम हुए। इस केस के तफसीलात, इसका मुकम्मल जो पस मंज़र है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अदलिया के हवाले से खुसूसी तौर पे आगाज़ में बात होगी, मगर सियासतदानों की भी बात होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईद में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं तो कुछ होने जा रहा है, मगर क्या होने जा रहा है, अपोजिशन ईद के बाद करने क्या जा रही है, ये सबसे अहम सवाल है। और अगर ईद के बाद मुमकिन तौर पे एहतजाज होता है तो ऐसे एहतजाज के नतीजे में हमारे सामने कुछ ऐसे अहम फिगर्स आए हैं कि गुज़श्ता 5 सालों के अंदर इन और इस किस्म के जो दीगर एहतजाज हैं उनसे निमटने के लिए जो अरबों रुपया लगा है उसने तमाम सुनने वालों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, अभी ऐसा लगता था कि कोर्ट का मामला थोड़ा थम सा गया है और चीज़ें रुक सी गई हैं, खामोशी के साथ केसेस आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे तो बस अपनी जगह पर खड़े हैं। लेकिन आज जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ वो अनबिलीवेबल था। इसके ऊपर तो मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि कहा जाता है कि इस खित्ते के जो सबसे सीनियर सियासतदान हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, और नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं आमिर साहब? जी, कल जो कौमी सलामती के ऊपर पार्लियामान के अंदर जो है सेशन हुआ उसके अंदर ये तो बहुत ज़्यादा बहस हुई कि पीटीआई ने शमूलियत नहीं उसके अंदर की, क्योंकि अली मीन गुंडापुर ने एज चीफ मिनिस्टर के तौर पे शमूलियत की थी। मगर ये बहस होती रही कि उनको हुकूमत ने क्यों मुलाकात अगर करवा देते थे, क्या हर्ज था, तो उनको ये बहाना नहीं मिलना था उनको। फिर ये भी बहस होती रही कि नहीं भी अगर हुकूमत ने ये दानिशमंदी की बात नहीं की थी तो फिर भी पीटीआई को शामिल हो के अपना नुक्ता नज़र वहाँ पे बयान करना चाहिए था और उसका हिस्सा बनना चाहिए था, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बहुत कम दफ़ा इस तरह का हुआ है कि इतने तवातर के साथ दहशत गर्दी के इतने वाक़यात हो रहे हैं, स्केल बहुत ज़्यादा है, उसका हल तो निकालना होगा। पर पीटीआई भी तो बहुत ज़्यादा तवज्जो रही। अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त जो है ना सिर्फ के वो नून लीग हुकूमती पार्टी के वो सरबराह हैं, उनके छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी साहबजादी जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, तो उनका ना होना एक अचंभे की बात थी। और इसलिए भी कि पिछला जो नेक्शन एक्शन प्लान था 2016 में जो हुआ उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, और फिर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये भी बात करते रहे कि जी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका और ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनका होना सिंबॉलिकली भी और वैसे भी बड़ा ज़रूरी था। मगर जो हमें बताया गया है कि जी उनकी तबीयत नासाज थी, तो अल्लाह उनको सेहत दे और किसी की बीमारी के ऊपर जो है शक नहीं करना चाहिए। फिर चूँकि ये भी इतलाएँ आ रही हैं कि वो उम्रे पे भी जा रहे हैं, फिर ये भी एक कल परसों मैं खबर देख रहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर के अंदरूनी शहर के लिए हेरिटेज की एक कोई काउंसिल या अथॉरिटी बनी है जिसको वो हेड करेंगे। मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका में ये होता है ना, जिमी कार्टर ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट या जो लार्जर कॉजेज़ होती हैं तो वो मगर अक्सर रिटायरमेंट के बाद जो है ना, एल गोर भी जो थे प्रेसिडेंट तो नहीं बन सके थे, इस तरह ही पुराने जो रिटायर्ड प्रेसिडेंट्स होते हैं वो अक्सर ये करते हैं कि रवायत रही है, पर वो भी रिटायर्ड नहीं है, वो बड़े एक्टिव हैं। और ये भी बताया, माजरत साहब रोक रही हैं आपको, बड़े अंदर से नून लीग के अंदर से लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनसे मेयरशिप वाले काम नहीं लेने चाहिए। आप कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन ये बात दुरुस्त है नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ये लाहौर के ये एक दफ़ा ये तमाम वार्ड सिटीज़ जो हैं सारे पाकिस्तान की, अगर उनके स्ट्रेचर का बंदा आएगा तो वो कर भी लेंगे, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। मगर ये है कि इससे जो तासुर दिया जा रहा है ना
کہ ایز اف وہ کوئی ریٹائرڈ ہو کے، میں نے جس طرح کہا نا، اس طرح کی کوئی جاب کی جا رہی ہے، وہ نہیں ہے ان کا. بہرحال وہ ابھی بھی سربراہ ہیں اور جو ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات پہ ان کی شمولیت ہونی ضروری ہے. پھر یہ بھی عذر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب پچھلا الیکشن تھا یہ 8 فروری کو، تو اس وقت الیکشن جو پلانک تھا نون لیگ کا یہ تھا کہ 2017 کو نکال دیا گیا تھا نواز شریف کو، مجھے کیوں نکالا والی تھیم. تو اب وہ موقع دیں تو وہ ہوگا. تو اب یہ تاثر دے کے کہ یہ جو کچھ آج کل کے حالات ہیں، سیکورٹی کے، اقتصادی حالات، پولیٹیکل حالات جو ہے، اس کا تعلق اس سے وہ تھوڑے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں نا. آج کل لیٹلی وہ نظر نہیں آتے میٹنگوں میں، پارلیمنٹ میں، یا مری میں پائے جاتے ہیں یا لاہور میں، اس طرح کے سمبولک ایونٹس میں، اور پنجاب کی کچھ اس میں نظر آتے ہیں. بٹ 3 ٹائم پرائم منسٹر جن کی پارٹی اس وقت حکومت میں ہو، وہ یہ پیچھے رہنا ان کا مناسب نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری سے وہ بری زماں بھی نہیں ہو سکتے. یہ نہ ہو اگلی دفعہ پھر وہ کہیں کہ جی یہ تو شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی نا، یہ میری گورنمنٹ تو نہیں تھی. تو اس کی جو خرابیاں ہیں جو ہوں گی یا ہو رہی ہیں، اس کا ان سے لا تعلقی نہیں ان کی بنتی. سو یہ ایک سوال ہے. مگر میں پھر بھی جو ہے کہ ان کی بتایا جا رہا ہے کہ طبیعت ناساز ہے. میں شک نہیں کرنا چاہیے، اللہ ان کو صحت دے اور لمبی عمر دے. اب میں آ جاتا ہوں جو آپ نے پہلے ٹاپک چھیڑا تھا جوڈیشری کا. پر میرا خیال ہے کہ ایک ابھی تک جو ہے مہمان ہمارے شاید جوائن کر چکے ہیں، جیسے وہ بتائیں گے اوکے کریں گے، میں ڈیفینیٹلی ان کا. اچھا چلیے جی، ہمارے ساتھ اجازت ہو آپ کی عامر صاحب، تو ماہر قانون فیصل چودھری صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ، تھینک سو مچ چودھری صاحب. جی میں چودھری صاحب آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ویسے تو جو ہے جوڈیشری کے حوالے سے بھی کچھ سوال کروں گا آپ سے. پہلے میں ایک اوور آل کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بحث ختم ہو گئی اب کہ جی کل قومی سلامتی کی یہاں پہ پارلیمان کے اندر ایک میٹنگ ہوئی کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، بلانا چاہیے تھا، نہیں بلانا چاہیے تھا. وہ کل کی بحث تھی. آج کی بحث یہ ہے کہ میں سن رہا تھا علی امین گنڈا پور کو، انہوں نے کہا جی وہاں پہ عسکری قیادت کی طرف سے پریزنٹیشن دی گئی، سب نے تقریریں کی، تو وہاں پہ کوئی اس کا کہ لائے عمل کچھ ایسا نہیں بنایا گیا. وہ شاید نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ کرنا کیا ہے آگے کا. تو اب جب یہ پہلے میں یہ تھا عذر آپ لوگوں کا کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اب تو ملاقات آپ بھی مل کے آ چکے ہوئے ہیں. اگر یہ دوبارہ اس کا کوئی اے پی سی ہوتی ہے یا یہ دوبارہ کوئی اس کی کوئی فارم بنتی ہے کہ اس کا اب کرنا کیا ہے، مسئلہ تو ہے، حل بھی نکالنا ہے، تو کیا خان صاحب کی سوچ ہے جو آپ مل کے آئے ہیں؟ دیکھیے عامر صاحب، عمران خان صاحب اپنے اس ٹانس کے اوپر 2002 سے قائم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب 9/11 کے بعد یہ جنگ چھڑی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے اور ہمیں جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہے ایک سیاسی حل کے بغیر جو ہے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. رشیا کی بھی مثال دیتے ہیں، وہ امریکہ بھی ابھی 20 سال کے بعد افغانستان کو ایز اٹ از ہی ان کو چھوڑنا پڑا. ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر ہے. حکومت نے ایز یوزول جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے بجائے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا جاتا، فیڈریشن کی اگر پارٹی ہے عامر صاحب تو صرف پاکستان تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف چاروں صوبوں میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے. تو اس کے آپ سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے وہاں پہ اتنے امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر نہ آپ نے وہاں پہ آپ نے انگیج نہیں کیا، ان کے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرنے دی. اس کے بعد جس طرف آپ نے ارلیئر اپنے ابتدائی میں ذکر کیا ہے، پی ایم ایل موجود تھی لیکن عین غائب تھے. اور میاں صاحب جو ہے آج وہ رائیونڈ میں ہی ہیں، وہ کہیں عمرے پہ نہیں جا رہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کل غلط بیانی کی نیشنل ٹی وی پہ آ کے، وہ عمرے پہ نہیں جا رہے ہیں، وہ ادھر ہی ہیں. اور اگر لاہور سے وہ اسلام آباد میں آ کے شامل نہیں ہو سکتے، یا اگر وہ ان کی پارٹی کلیم کر رہی ہے، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس یہ اندرونی اطلاع کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ نہیں جا رہے؟ آج اگر آپ نے شام کو، کیونکہ شاید آپ مصروف تھے اپنے پروگرام کے لیے، آج شام کو مریم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے رخصت کیا ہے رائیونڈ سے. وہ عمرے پہ گئی ہیں اپنے چچا کے ساتھ، لیکن میاں صاحب کو اجازت نہیں ملی یا جو بھی ہے وہ ادھر ہی ہیں. تھینکس فار کریکشن، مجھے درست کرنے کا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اگر نیکسٹ جو بھی کوئی اگر اے پی سی کی جاتی ہے جس کے اندر باقی طبقات اور باقی پارٹیز بھی آتی ہیں اور وہ لوگ جو اس سے محروم رہ گئے، بلوچستان کی قیادت خاص طور پہ جو آئین کے اندر بلیو کرتی ہیں، تو اس کے اندر ایک مثبت رسپانس ہوگا اگر ان کے خیالات بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں. اس کی وجہ
دیکھیں عامر صاحب بات یہ ہے کہ ملکوں کو متحد اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے مذمت کی ہے. جی بالکل. دیکھیں وہ جعفر ایکسپریس کے بعد تو پہلی ملاقات تھی عمران خان صاحب کے, اور انہوں نے بالکل کوئی لگی لپٹے رکھے بغیر یہ بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا یہ سٹانس ہے کہ دیکھیں ملک کو متحد جو ہے سیاسی جماعتیں رکھتی ہیں. انہوں نے 71 کا یہ حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس وقت بھی سیاسی جماعتوں کو موقع دیا جاتا تو شاید ملک دو ٹکڑے نہیں ہوتا. ملک کو جمہوریت جو ہے وہ ساتھ رکھے گی اور ملک کو سیاسی جماعتیں ساتھ رکھیں گی. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب APS ہوا یا جب ابھینندن کا واقعہ ہوا تو پوری قوم سیسا پلائی دیوار کے, اور یہی سوشل میڈیا جو ہے آپ کی بہت بڑی ہیلپ تھا. آج کیا وجوہات ہیں کہ آپ کو وہ ہیلپ نہیں مل رہی؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے اقلیت کو اکثریت کے اوپر مسلط کیا ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بڑا ہی غلط ہے, اور اگر حکومت کی بھی اس کے اندر غلطی ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. کیا عرض تھا کہ عمران خان سے کو ملنے کی ملاقات کی اجازت دیتی. یہ فی الحال یہ تاثر باہر نہیں جانا چاہیے تھا, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا ازالہ ہو جائے گا. اب میں آپ کی ذرا توجہ تھوڑا سا, کیونکہ جوڈیشری جو ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا جو سیاسی بحران ہے وہ ایک آئینی اور قانونی بحران چل رہا ہے. یہاں پہ ایک 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے بعد سے یہاں عدالتیں جو ہیں وہ تقسیم ہو کے رہ گئی ہیں. ہر جگہ میں دو قسم کی, ایک آئینی عدالت بن گئی, ایک ریگولر بن گئی ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بے اختیار ہو گئی ہے. میں کچھ شاید خاقان عباسی جیسے الفاظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا ہے, مگر بے اختیار تو بالکل ہو گئی ہے. اور یہ جس طرح ہی ہے جس طرح کہ غازہ کا واقعہ جو ہے کیونکہ سال ڈیڑھ ہو گیا ہے, آج جو ہے 400 لوگ جو ہے دوبارہ بمباری شروع ہو گئی ہے اسرائیل نے, اور 400 جو ہے وہاں پہ فلسطینی جو ہے شہید ہو گئے ہیں. مگر کیونکہ وہ سال ڈیڑھ سے چل رہا ہے تو وہ چھوٹی سی کہیں خبر آتی ہے یا نہیں بھی آتی ہے, وہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز ہے, لوگ بھول جاتے ہیں. تو جوڈیشری کا بھی ہم جنرلی بھول گئے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے فیٹ کمپلائی سمجھ کے مان لیا ہے کہ یہ تو اب ہو گیا ہے, تو روز کی جب یہ ادھر سے ادھر مقدمات جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ اب خبر بھی نہیں بنتی. مگر ایوری ناؤ اینڈ دین آن اینڈ آف ایک آدھا کوئی وہاں سے چنگاری آتی ہے. تو میں آج ایک بہت بڑی چنگاری نہیں آئی ہے, میں اس کو بہت بڑا چنگارا سمجھتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق صاحب انہوں نے ایک لا افسر بھیجی تھی ایز اے کمیشن کے طور پہ کہ عمران خان کا چیک کر کے آئیں کہ ان کو جو لانے کے لیے حوالے سے اس کو جو ہے وہ 3 گھنٹے بیٹھی رہی, ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اس کے بعد سے ایک لارجر بینچ کی ایک پٹیشن بنا کے پیش کر دی گئی, اور وہ اب شاید لارجر بینچ بھی کل بیٹھ رہا ہے. مگر آج ان کے جو اس کے اوپر ریمارکس ہیں وہ بڑے ہی جو ہے میں کہوں گا ایک تشویشناک ہی کہوں گا کہ جب جج سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے کہا کہ کاز لسٹ منسوخ کرنے کی بجائے, میڈم آپ بھی میری اس کو ہیلپ کر دیں, کہ بجائے میری عدالت کو کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں, کاز رخ منسوخ کرنے کی بجائے میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کے اڑا دیتے. لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے. آپ ایک چیز کو نہ کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ رہی ہے. ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے نہ کی جنگ جیتنی ہے, تو میرا یہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں. ریاست چاہتی ہے جج بس اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے, اور یہاں جج بس اپنی بیٹھ کے نوکری کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بڑے صاحب کی مرضی کہیں اور ہے تو وہ کہیں کہ میں اپنا کیس واپس لے لوں. اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں نہیں ہے کہ جج کی مرضی کی بجائے چیف جسٹس جو کیس ہے اس کو ٹرانسفر کر دے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ میری ذات یا اختیارات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہائی کورٹ کی توقیر کا معاملہ ہے. جی چودھری صاحب, بڑے ہی میں نے اتنے سخت الفاظ میں کسی جج کی آبزرویشن بڑے عرصے بعد سنی ہے کہ واٹ از گوئنگ آن. دیکھیں عامر صاحب بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں جو 3 لمبس تھے اسٹیٹ کے, وہ جوڈیشری تھی, پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو تھا, یہ اب ایک پلر کے اوپر کھڑی ہے, وہ ہے ایگزیکٹو. پاکستان میں پارلیمنٹ 8 فروری کے الیکشن کے بعد سبسروینٹ ہے, اور جو 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. بارود رکھ کے عدالت کو اڑانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ بارود 26ویں ترمیم میں رکھ کے عدالتوں کی آزادی پہلے سے اڑا دی گئی ہے. اب عدالتیں جو ہیں یہ بالکل تشویشناک بات ہے, لیکن یہ اب صرف بات ہے. ابھی آپ نے دیکھا
کہ ایک حالیہ جو سپریم کورٹ میں اسی قسم سے ملتا جلتا ایک کام آیا جب ایک منصور علی شاہ صاحب اور ایک جج صاحب کے سامنے ایک دوسرا کیس لگا, اس کو بھی پھر لارجر بینچ کے سامنے جا کے وہ اس کو اڑا دیا گیا. اب ایشو یہ ہے کہ یہ انتظامیہ جو ہے it has taken over the parliament, it has taken over the judiciary. اب یہ 2-4-5 ججز ہیں جو کہ آزاد مش ججز ہیں جو یہ بات کرتے رہیں گے. وہ آپ سمجھیں کہ ایک اینڈ آف دا ڈارک ٹنل کے اوپر ایک لائٹ ہے, لیکن اس وقت اگر آپ بینگ دا سپریم کورٹ آف پاکستان ایڈوکیٹ, I can tell you, I can share my firm opinion with you کہ عدلیہ کی آزادی ختم ہے. پاکستان میں جو آئین ہے اس میں جو بنیادی شرعی حقوق ہیں وہ بالکل معطل ہیں, اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ اپنی ان فرائض کی ادائیگی میں جہاں پہ انہوں نے یہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے, وہ پاکستان کے شہریوں کا, چاہے وہ جیل کے اندر عمران خان صاحب ہوں, ان کی اہلیہ ہوں, یا پاکستان کے باہر اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں یا لیڈر ہوں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں اس میں اس وقت صرف تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈران کے کیس چل رہے ہیں, اس میں کوئی دہشت گردی سے متعلق دوسرا کیس نہیں چل رہا, سپیڈ اپ کیے گئے ہیں اس وقت. مطلب یہ جو میں ریمارکس جو اسحاق صاحب نے دیے ہیں, ان سے آج پاکستان کے کسی بھی ذی شعور وکیل کو, یا ایسا وکیل جو کہ قانون کے اوپر بلیو رکھتا ہے, آئین کے بلیو رکھتا ہے, کوئی بھی شہری, کوئی بھی صحافی, کوئی بھی سول سوسائٹی کا ممبر, اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جو مزید انہوں نے کیس منتقلی کے لیے یہ متفرق درخواست کس قانون کے کس قانون کے تحت دائر کی گئی, یہ میری ذات کا یا اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا ہے. کل جو ہے اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا ہے, کل اس کی سماعت بھی ہوگی. اب وہاں ایک بڑی ایک انوکھی ایک سچویشن آ گئی ہے, انٹرسٹنگ تو نہیں کہوں گا, ایک میں کہہ رہا ہوں ایک افسوسناک اور تشویشناک ہے کہ ادھر سے جسٹس اسحاق صاحب نے یہ کل بلا لیا ہے, دوسرا جو ہے ساتھ میں ہی دوسری سماعت جو ایک لارجر بینچ جو بن گیا ہے, جو موجودہ اب چیف جسٹس صاحب آگے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر صاحب, انہوں نے بھی لارجر بینچ جو بنایا اس کی سماعت بھی. اب یہ 2 پیرلل عدالتیں ایک سن رہی ہوں گی, یہ کیا ہے؟ نہیں, اس میں جو کل صبح جو کاز لسٹ ایشو ہوئی ہے وہ تو لارجر بینچ کی ہوئی ہے, تو جاز اسحاق صاحب کے پاس وہ کاز لسٹ ہے نہیں. تو اب یہ صبح ایک آبویسلی ایک افسوسناک اور صورتحال تو ہوگی کہ ایک طرف لارجر بینچ جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہوگا, بغیر ہی انہوں نے بلا لیا, انہوں نے کہا پھر بھی میری جو سماعت ہے وہ کل ہوگی, کل اس کی ہیئرنگ ہوگی. اب دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک افسوسناک ہے نا, امر ہے کہ اب ہمیں بھی یہ دیکھنی پڑی ہے. ہمیشہ سے یہ ہوتا کہ اگر مناسب ہوتا کہ اعزاز اسحاق صاحب سے جا کے یہ بات کر لی جاتی کہ آپ ٹرانسفر کر دیں یا وہ فیصلہ کر دیتے, اس کے خلاف اپیل کرنے کا ایک رائٹ موجود تھا. لیکن اب یہ کیونکہ لارجر بینچ کے پاس چلا گیا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ, تو لیکن یہ پراپرٹی کے مخالف کے بعد کیاس اسی جوڈیشل کیاس اسی کو کہتے ہیں. آزاد منش صاحب نے کہا جی یہ آزاد منش جو جج ہیں یہ زیادہ تر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی پائے جاتے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 6 ججوں کے خط سے یہ معاملہ شروع ہوا ہوا ہے. تو میں ڈر جاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں منو بھائی کی کہ اجے قیامت نہیں آئی, تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر آگے کون سی قیامت آنی ہے. وہ منو بھائی نے بڑی خوبصورت کہی تھی کہ چٹے سفید دین شہادت کالی شاہ جہالت دی, اب نئی لوڑ وکالت دی حجے قیامت نہیں آئی. گزارش یہ ہے کہ قیامت تو آ گئی ہے, اگر کوئی محسوس نہ کرے تو اگر باریں بھی جو ہیں دیکھیں وہ بھی نہ کھڑی ہوں, بار ایسوسیشنیں بھی نہ کھڑی ہوں, بار کونسلیں بھی نہ کھڑی ہوں, وکلا بھی اس کو روٹین میٹر سمجھ کے چلتے رہے, تو پھر اب بات کہاں پہ بندہ جا کے اپنا بات کرے. سپریم کورٹ کا بڑا اقدام, یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی مثبت سوچ رکھتے ہیں, بڑا اس طرح کے چن چن کے الفاظ لے کے آتے ہیں. بڑا قدم جو ہے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن سپریم کورٹ میں قائم ہو گئی ہے, اور ہاٹ لائن کا مقصد عدالتی احتساب کی شفافیت کو یقینی بنانا ہے. اب جو ہے ہاٹ لائن رشوت, جانبداری, کسی قسم کی بدعنوانی کو اطلاع دینے کے لیے محفوظ خفیہ پلیٹ فارم ہے, اور ہاٹ لائن میں انتقامی کارروائی کا کوئی ڈر نہیں. اطلاع دینے والے کو کی شناخت محفوظ رکھی جائے گی. سادہ نوعیت کے کیس کے لیے 30 دن اور پیچیدہ نوعیت کے کیس کے لیے 60 دن کے اندر فیصلہ کیا جائے گا.
اور مزید اچھی انہوں نے اطلاع دی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ بتایا ہے کہ نظام عدل جو ہے سپریم کورٹ میں تیز ترین انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے. سپریم کورٹ میں تقریباً 5 ماہ میں 7,063 کلیم مقدمات دائر ہوئے, 11,779 مقدمات پر فیصلہ ہوئے. یہ جو آپ نے اتنی منفی تقریر کی ہے تو یہ منافی ہے. یہ ان جو میں سچ بولنے پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ جو ہے جھوٹ ہم بھی نہیں بتا رہے, ہم بھی سچ بتا رہے ہیں. پہلے عدل جہانگیری ہوتا تھا, یہ عدل پریس ریلیز بتا رہا ہوں سپریم کورٹ. سر میں اس میں ایک سوال کرنے کی جرات کروں کہ اگر شکایت پوری سپریم کورٹ سے سوال کرنے کا حق ہمارا ہے, رزق پہ ٹائم نہ مارے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ اگر کوئی فون اٹھا کے کہہ دے کہ پوری سپریم کورٹ ہی جو فارغ ہو گئی ہے, اس پر یہ پریس ریلیز کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فون کر کے یہ کرے گا ہاٹ لائن کے اوپر کہ سپریم کورٹ فارغ ہو گئی ہے, میں یہ اطلاع دے رہا ہوں. یہ بھی انٹلیکچوئل کرپشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, مگر اس کا اطلاع دینے والے کا نام جو ہے نا وہ محفوظ رہا جائے گا. مگر یہ کہ سنجیدہ بات یہ ہے کہ حال ہی میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بادل ستار صاحب نے غالباً یہ کیس ٹیک اپ کیا تھا کہ وہاں جو بڑے مائع ناز قسم کے جج بڑے متنازع طریقے سے جو اسلام آباد میں بلائے گئے تھے, جس میں سے ابھی چیف جسٹس صاحب بھی ہیں, انہوں نے بتایا گیا کہ جی ان ججز کے کوئی سٹاف تھا جو کہ رشوت لیتے ہوئے وہ سی سی کیمرے کی شاید فوٹیج موجود ہے اس پہ انہوں نے ٹیک اپ کیا گیا تھا. تو کیا یہ لارجر چیف جسٹس صاحب بطور پریکٹیشنر عامر صاحب میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ جب سے ہم نے وکالت شروع کی 22 سال تو ہم کو بھی ہو گئے ہیں, تو جتنی عدالتوں کی دیواروں میں سے 8 ہاتھ نکلتے ہیں کلائنٹس کی جیب میں جانے کے لیے. پولیس بدنام ہے, زیادہ عدالتوں میں آپ چلے جائیں تو عدالتوں میں یہ معاملات عام ہیں, اس پہ کوئی اعتراض معترض نہیں ہوتا. بابر ستار نے ایک برائی کی طرف اشارہ کیا ہے, انہوں نے بالکل درست بات کی ہے. یہ بات بطور وکیل بطور پریکٹیشنر جو کہ نیچے کی عدالتوں سے اوپر تک آئے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے. مٹھائی کے نام پہ یہ باتیں ہوتی ہیں اور پھر پیسے بھی بانٹے جاتے ہیں. جو کلائنٹ غریب ہو اس بیچارے کی ضمانت کے مچلکے جو ہیں وہی نہیں ہوتے, اس کے اوپر جو ہیں وہ 8 ہاتھ جو ہیں ان کی جیبوں میں جا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں اکثر جو ہیں وکلا بھی جو ہیں, ہم لوگ بھی جو ہیں اس میں برابر کے شریک ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ دے دو کڑی کوئی قیامت نہیں آئی, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بیل کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے مجبور ہو کے لوگ جو ہے وہ عدالتوں میں آتے ہیں. عدالت میں کوئی خوشی سے نہیں جاتا. عدالت میں جانے کے لیے اگر کوئی میرا کیس ہو تو میں یقین کریں میں کوشش کروں گا حتی الامکان کہ میں عدالت میں نہ جاؤں. میری صرف جو ایک درخواست ہے دست پدستہ وہ چیف جسٹس صاحب سے یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا ایلیفینٹ ان دا روم, کہ اس وقت ایک بہت بڑا ہاتھی ہے سپریم کورٹ کے ہاتھے میں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم, پھر جو ہے جو فیصلے پہلے سپریم کورٹ کے آگے میں ہے مخصوص سیٹوں کی عمل درآمد اور بھی کئی اس طرح کے معاملات ہیں, ان کو اگر ڈیل کر لیا جائے تو یہ جو موجودہ جو یہ جو چیزیں ہیں ہاٹ لائن وغیرہ, یہ سپریم کورٹ کے اندر رشوت نہیں, پورے ملک کا یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس پہ بھی توجہ آ جائے. جو ہمیں یہ بتایا گیا تھا اس وقت جب یہ آئینی عدالتیں بنائی جا رہی تھی 26ویں آئینی, تو ہر شہر میں جا کے بلاول بھٹو ہمیں تقریر کر کے یہ سمجھاتے تھے کہ جناب وہ دیکھیں کلٹر بہت ہو گیا ہے لوور عدالتوں میں. سپریم کورٹ نے اچھی بات ہے کہ وہاں پہ کلٹر کم ہوا ہے, مگر لوور عدالتوں کی جو ہے ماتحت عدالتوں کی کیا صورتحال ہے, وہاں کلٹر کم ہوا ہے ہائی کورٹوں میں, اس سے چھوٹی عدالتوں میں. دیکھیے یہ جو سب سے زیادہ برڈن ہے نا عامر صاحب وہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹس میں, اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں کیس مینجمنٹ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. میں آپ کو آج بھی بتا سکتا ہوں کہ 87% جو لیٹیگیشن ہے وہ نیچے ہے. سپریم کورٹ میں یہ کہہ کے ججز کی تعداد بھی بڑھائی گئی, سب کچھ کہا کہ جی بہت زیادہ برڈن ہے اور بہت زیادہ. آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیس میکنزم ہے. میرا کیس جو ہے اگر میری ٹرائل کے بعد لگنا ہے, 2 سال بعد لگنا ہے, سال بعد لگنا ہے, تو پھر میرے سپریم کورٹ کا کیا فائدہ ہے. گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی پینڈنگ لیٹیگیشن ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ کی باری پہ کیس آئے گا, لیکن اگر کوئی کیس ایسے ہوتے ہیں جس میں ایمرجنسی آپ لگاتے ہیں وہ واقعی اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن کو فوری طور پہ فکس کرنا ہے. لیکن مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آج 26ویں آئینی ترمیم سے میں عدلیہ سے متعلق جو شکایت لانے سے پہلے
ہم لوگ بڑے کمفرٹیبل تھے اپنی پریکٹس میں. اس بار ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم نے بینچ کون سے میں جانا ہے, ہمیں فائل کہاں پہ کرنا ہے. ایک یہ عدالت میں تعصب کے طور پہ, میں اس لیے تعصب کہتا ہوں کہ تمام ججز کا کرائٹیریا ایک ہے, ان کا میرٹ ایک ہے, ان کا تجربہ ایک ہے, ان کی قابلیت کا معیار ایک ہے, لیکن آپ نے کچھ کو آئینی جو ہے وہ اختیارات سونپ دیے ہیں. سینیورٹی جو اور کا جو پرنسپل تھا جس کو بار نے الجہاد ٹرسٹ کیس ہے ہمارا, اس کے اوپر ہمارا سب کا کنسنسس ہے کہ سینیورٹی پرنسپل آئے. سینیورٹی پرنسپل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسی بدقسمت لوگ بھی ٹکر جاتے ہیں ملک کو, جو کہ مطلب ملک نظام انصاف کا جنازہ نکال دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جوڈیشری میں پالیٹکس کی جو ایگزیکٹو کی کا جو عمل دخل تھا وہ کام تھا. لیکن یہ سینیورٹی پرنسپل کو بھی کمپرومائز کر دیا گیا. جب آئینی بینچ بنایا گیا اس وقت, جب 26ویں آئینی ترمیم کو مشورے دے رہے تھے, اس وقت چاہیے تھا, ہماری ٹیم کو بھی چاہیے تھا کہ سینیورٹی پرنسپل کو اسٹیبلش کرتے, ساتھ میں لے کے جاتے. وہ ساما اوور لک ہو گیا, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ جونیئر ججز جو ہیں وہ اس کا بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کی نہ تجربہ کاری پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے, قابلیت پہ تو آبویسلی سپریم کورٹ کا جج اگر آپ نے لگایا ہے تو قابل ہوگا تو آپ نے لگایا ہوا ہے نا جی, ورنہ تو سارے ججز ایکٹیو. لیکن جو کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ بڑی ایکسپرٹی ہوتی ہے. پاکستان میں اچھے ججز جو کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ ہیں ان کو آئینی بینچ سے باہر رکھا گیا ہے, اور آئینی بینچ جس طرح سے گورنمنٹ کی پوری ایک ملی بھگت سے بنتا ہے. یہ ہمیں کورٹ رپورٹر یہ بار بار یاد کراتے رہتے ہیں کہ آئینی بینچ کو بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے, ابھی تک کوئی ایک بڑے فیصلے میں کوئی ڈیٹیل ججمنٹ جس سے کہ اہلیت کا پتہ چلے کہ جناب یہ جو اتنے معزز جج. ابھی ملٹری کورٹ جیسا سینسٹیو معاملہ وہ بھی پینڈنگ پڑا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ آئینی طور پہ جو دوسرے معاملات ہیں, اب عید پہ آپ نے جو بیلیں کرنی تھی, عید سے پہلے ہمیشہ جو عدالت سینسٹیو ہوتی ہے, جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں, اس کو بھی عید کے بعد جو ہے وہ چلا گیا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. بطور وکیل جو ہے, میں بلیو کرتا ہوں ہیومن رائٹس کے اوپر کہ بیل کے فیصلے جو عید سے پہلے کرنے چاہیے تاکہ جن کی بیل بنتی ہے آپ دیں, لوگ اپنے گھروں میں عیدیں کریں. کسی کی بھی جیل میں, اب عمران خان صاحب کی دوسری عید جیل میں ہے, مجھے بڑی تکلیف ہے کہ ایک شخص جو ہے بشرا بی بی کی عید جیل میں ہے, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بے گناہ ایک آدمی کو سیاسی آپ نے جو وکٹمائز کیا. اسی طرح بے شمار ہمارے دوسرے لوگ ہیں وہ بیچارے جیلوں میں عید کریں گے. یہ زیادتی کی بات ہے, ان کو ٹیک اپ کر کے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ملٹری کورٹ کا بنیادی طور پہ پاکستان نہیں دنیا کی جورسپروڈنس پہ سیٹل ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل نہیں ہو سکتا, اور ہم نے 27 کے قریب معاہدے سائن کیے ہوئے بین الاقوامی دنیا سے. عامر صاحب, ہم $10 ارب کا ریبیٹ دیتا ہے پاکستان کہ ہم اس پہ کریں گے, اور ہم کہہ رہے ہیں جو بھی جو ہے فیصلے کر لیں. مگر مجھے جو ایک بار کیونکہ کافی عرصے سے میرے ہاتھ کوئی وکیل نہیں چڑھا, جب چڑھ گئے ہیں تو میں اس لیے کہ مجھے 26ویں آئینی ترمیم کا ہوگا کیا اب, کیونکہ اب آئینی عدالت کے پاس جان گئی ہے, چلی گئی ہے, اور وہ جو آپ کی اور ہمارے بڑے لوگوں کی ایک جو التجا تھی کہ اس کو فل کورٹ سنے, تو اب تو فل کورٹ بھی سنے گا. تو وہ نئے جج آ گئے ہوئے ہیں تو وہ پرانے والے بینچ کے پاس جاتے ہوئے نہیں ہیں. تو اب اگر وہاں سے بھی فار ایگزامپل آئینی عدالت سے یا ایون فل کورٹ سے بھی وہ اس کو انڈورس کر دیتے ہیں, مہر لگا دیتے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر کیا کوئی راستہ نہیں رہتا کہ کل کو کب الیکشن ہوگا وہ صحیح الیکشن ہوگا, اس میں کسی کے بعد 2/3 میجورٹی آئے گی, اور تب یہ کہ اس کو انڈو ہو سکتا ہے. ورنہ یہ فیٹ کمپلائی ہے, جس طرح 8ویں ترمیم تھی وہ جو لگ کے بعد جا کے وہ بڑی جا کے لیٹ جا کے ہوئی, اس طرح 18ویں ترمیم کو کئی سال لگ گئے. سر اسی طرح ہوتا ہے نا, جب ایک دفعہ آپ ایک چیز غلط انسرٹ کر دیتے ہیں پھر اس کے لیے دیکھیں, یہ تو اب ایک کام لوگوں کا بھی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے تو کھڑے ہوں. لوگ اگر اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, آپ نے دیکھا کہ سربیا میں 6-7 لاکھ کی ان کی آبادی ہے تو 3-4 لاکھ بندہ باہر نکلا ہے, وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. قومیں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. کوئی اس میں آئین میں بھی اجازت ہے, قانون میں بھی اجازت ہے. ایشو یہ صرف یہ ہے کہ ایک آپ نے انصاف کا جو نظام ہے وہ صرف ایک شخص, ایک پارٹی, ایک گروہ یا ایک صوبے کا تو نہیں ہے, پورے پاکستان کا, پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے. اس میں وکیل بھی شامل ہیں, سائل بھی شامل ہیں, جوڈیشری بھی شامل ہے, صحافی بھی شامل ہے, سول سوسائٹی بھی شامل ہے. ایک منحصر قوم ایک چیز آتی ہے. اب اس کے اوپر کھڑا نہ ہونا اور اس کو فیٹ اپلائی کو سمجھ کے اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہماری قسمت میں ایسا لکھا تھا, ایسا نہیں ہے. جدوجہد دنیا میں لوگ کرتے ہیں, قومیں کرتی ہیں, اپنے حقوق کے لیے کرتی ہیں.
جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے نظام عدل کو سلب کر لیا گیا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اس وقت ملک میں ایک پلر ہے انتظامیہ, جس نے پوری اسٹیٹ کو جو ہے وہ آکوپائی کر لیا ہے. ہر آدمی کا, سیاستدان کا یا کوئی بھی پبلک آفس میں بیٹھا ہے, ہمارا بنیادی کام ہے لوگوں کو امید دلائے رکھنا. جس معاشرے کی, جس قوم کی, جس ملک کی امید ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک کیوس ہوتا ہے. وہ امید بہرحال رکھنی چاہیے اور امید ہونی بھی چاہیے ہے, مگر مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو میں رجحان دیکھتا ہوں کہ آئینی عدالت کے ججوں کی کئی دفعہ لاہور ہائی کورٹ, کئی یہاں سے یہ جس طرح یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے ہاٹ لائن کا اتنا پرچار کیا گیا ہے, پریس ریلیز آئی ہے, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ جناب سپریم کورٹ, تو یہ کئی دفعہ مجھے اس کے اندر تھوڑا سا ایک گلٹ بھی نظر آتا ہے. دوسرا وہ ایلیفنٹ ان دا روم والی بات کہ اس ہاتھی کو نہ دیکھیں, ہمارا یہ جو تنکے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, یہ ان کی طرف غور فرمائیں کہ ہم آئین, جمہوریت اور اس کی پاسداری کر رہے ہیں اور کتنے اعلیٰ کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کام کر کے. دیکھیں اب سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ یہ جو ہاٹ لائنز ہیں یہ لوور اچھی بات ہے, میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا. گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں میں بطور وکیل آپ کو بتا رہا ہوں 1% سے کم لیٹیگیشن آتی ہے. جہاں پہ اصل ضرورت ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے, ڈسٹرکٹ کورٹس آتی ہیں ہائی کورٹ کے ماتحت, ہائی کورٹ کا اس پہ توجہ نہیں ہے. اگر آپ جب تک ڈسٹرکٹ کورٹس کو ایڈریس نہیں کریں گے, دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جیل ریفارمز آنی ہے, کرمنل ایڈمنسٹریشن جیسے سسٹم کو ریفارم آنی ہے, اور عدالتی ریفارم آنی ہے. پروسیکیوشن میں بھی آپ کو امپروومنٹ لانی پڑے گی, انویسٹیگیشن میں بھی آپ کو امپروومنٹ لانی پڑے گی, تو ایڈجوڈیکیشن بہتر ہوگی. یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے, اس کو جسٹ پولیٹیسائز کر کے اگر ہم بات کریں گے تو پھر ایک جو اس وقت حکومت ہے, میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ کل جو آنے والی حکومتیں وہ بھی یہ اس کو جو جس قسم کا یہ نظام طے کر دیا گیا ہے, کوئی بھی اس کو پیچھے نہیں ہٹانے کے. 8-9 کہ اپنا کریں. ہمیں بڑی امید تھی کہ جب نواز شریف صاحب کو اور ان کی صاحبزادی کو جیل میں ڈالا گیا تھا, ہم نے کہا جی جب بھی یہ لوگ آئیں گے بھائی تو جیل کا نظام ٹھیک ہوگا. اب یہ امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ کل کو آپ کی پارٹی کے لوگ کبھی باہر آئے, اگر وہ آئے, میری تو دعا ہے کہ جلدی آئیں. ویسے عید کی جو آپ بات کر رہے ہیں واقعی رمضان کی اسپرٹ ہوتی ہے, رمضان کی اسپرٹ ہوتی ہے, تو وہی پھر ٹھیک کریں گے اس کے بعد. دیکھیں ہمارا ہونا چاہیے, ہمیں آئین اور قانون جب تک ملک میں نظام انصاف نہیں ہوگا. اسلام میں بھی حضرت مولا علی کا قول ہے کہ انصاف کا نظام, کفر کا نظام چل سکتا ہے, بے انصافی کا نہیں. اسی لیے یہ حکمت کی باتیں ہیں. دنیا میں آپ چلے جائیں کسی جگہ پہ, آپ فیصل 3 منٹ رہ گئے ہیں, میں چاہ رہا ہوں آپ سم اپ کر دیں. آپ نے ابھی کہا کہ یہ اس کو جمہوریت کے لیے لڑائی, انسانی حقوق کے لیے لڑائی, آئین کے لیے لڑائی, یہ ہر شخص کا, ہر سٹیزن کا یہ فرض ہے. آپ کی پارٹی نے جب بھی کال دی تو یہ آپ کا ایک کریڈٹ ہے کہ آپ کو جو فیڈ بیک آپ کے ورکر کھڑا ہوا, اور ورکر کی یہ شکایت رہتی ہے کہ لیڈرشپ کی غلطیاں یا ان کی کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ بروئے کار نہیں ہو پاتی, یا ان کے ہاں ابھی بھی ایک تقسیم نظر آتی ہے, آپسی لڑائیاں نظر آتی ہیں. تو کیا ابھی بھی وہی صورتحال ہے, یا ہم سن رہے ہیں کہ جی عید کے بعد کوئی دوبارہ اللہ بول رہے ہیں, کچھ تبدیلی آئی ہے؟ سر وہ جو اللہ بولنے کی بات ہے وہ تو دیکھیں, وہ تو متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہی اس کا مینرزم آنا ہے. جو خان صاحب نے اس کا کہا تھا, میں نے مجھے انہوں نے میسج دیا تھا تب, تو میں نے ان کے میسج کے مطابق یہ کہا, انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم ایک عوامی تحریک لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کا مینرزم, ڈیٹس وغیرہ متحدہ اپوزیشن کرے گی. دیکھیں ورکرز کا, جہاں تک ہمارا ورکر ہے, ہمارے جیسا ورکر کسی پارٹی کے پاس نہیں. ایک ریزیلینٹ ورکر ہے, 2.5 سال سے جو ریاستی جبر ان کے اوپر کیا گیا ہے, جو فستائیت, جو ظلم ان کے ساتھ, ہماری لیڈرشپ ان کے بچوں کے ساتھ, ان کے گھروں کے ساتھ, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, ان کے بچوں کے گھروں کے ساتھ کیا گیا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ عالیہ حمزہ اور جنید اکبر خان کے آنے کے بعد جو پارٹیز کے جو ورکر ہیں, کیونکہ یہ کمیٹڈ ورکر ہیں, یہ بات درست ہے کہ 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو ہماری لیڈرشپ کو جیسے شو اپ کرنا چاہیے تھا, لیڈ فرام دا فرنٹ. جیسے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہے, تو اس میں بہت کم لوگ جو ہے وہ شو اپ کر سکے. میجورٹی, میسو میجورٹی وہاں پہ دے ڈڈ ناٹ شو اپ. اس کی وجہ سے ورکر جو ہیں ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ مجروح ہوتا ہے. لیکن اب کیونکہ خان صاحب نے جو میرٹ پہ تقرریاں کی ہیں عالیہ حمزہ کی اور جنید اکبر خان کی, انہوں نے کافی متحرک کیا ہے. لیکن سر
پھر بھی اب پی ٹی آئی جو ہے وہ واحد جماعت ہے جس 2.5 سال سے جتنی مار ہم نے کھائی ہے، جتنی ریاستی جبر کا سامنا ہم نے کیا ہے، کوئی سی اور پارٹی نے نہیں کیا. ہمارے لوگوں کو مارا گیا، ان کے بچوں کو، ان کے گھروں کو، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی 26ویں ترمیم کے دوران جو پنجاب کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ساتھ ہوا ہے، کبھی وہ کہانی آئی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. میں نے یہ کہانیاں جو پیپلز پارٹی کے دور میں بہت دیکھی ہیں، اس زمانے میں یہ مزاحمت ہوئی. اور مجھے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ایسی چیز تو ہمارے ساتھ نہیں. دیکھیے چھوٹے تھے اس وقت، اور میں کیونکہ آپ کے تایا کے ساتھ اس زمانے میں جو ہے نا شام کی چائے پیتا تھا، تو یہ اس کے بعد یہ ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بشرا بی بی کو ماسوائے خان صاحب کی زوجہ ہونے کی اور کس بات کی سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. باقی ہمارے رزق کی اتنی زیادہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے. بہت شکریہ، تھینک سو مچ. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں ابھی. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بیوروکریسی کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم فالو اپ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جو ترقیاں ان کو دی گئی ہیں اس کے اندر جو میرٹ تھا ملحوظ رکھا گیا، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب، گزشتہ روز ہم نے مقابل میں بیوروکریسی کے حوالے سے ایک اہم خبر شیئر کی تھی، اس کے حوالے سے فالو اپ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی، ہمارے ہاں کیونکہ اکثر جو ہے نا بیوروکریسی کے اوپر کم فوکس کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سٹرکچر ہے، یہ ڈھانچہ ہے جس کے اوپر پورے ریاست اور حکومت اور پورا ملک جو ٹھہرا ہوتا ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کے تبادلوں اور ان کی ترقیوں کے اوپر غور کیا جائے کہ کتنا میرٹ کیا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. کہ شاید امید یہ ہوتی ہے کہ یہ انصاف سے اوپر آئیں گے، میرٹ سے آئیں گے تو یہ کوئی عوام کو اور آپ کو ہمیں کوئی انصاف دلوا سکیں گے، اچھے فیصلے کریں گے. تو یہ 20ویں سے 21ویں کا جو ہے نا ترقیاں جو کی گئی ہیں پولیس کی خاص طور پہ، اس کے اوپر ہم نے کل بڑی کی تھی کہ یہ خاص طور پہ کیونکہ بلوچستان ویسے ہی ایک ٹربلڈ صوبہ ہے، وہاں پہ ویسے ہی ایک محرومی کی ایک شکایت رہتی ہے اور محرومی وہاں پہ ہے بھی. تو وہ جو ترقیاں جو 21ویں گریڈ کے اندر کی گئی 20ویں سے پولیس کی جو ہیں، اس کے اندر ان کی کوئی آواز آرا کسی بندے کو شامل ہی نہیں کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جعفر ایکسپریس کے اوپر جو ہوا واقعہ 12 کو 13 کو پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو کوئٹہ گئے ہوئے تھے، اس لیے وہاں سے اس بورڈ کے ممبر کی جو بورڈ تھا اس کے اندر نہ بلوچستان کے چیف سیکرٹری آ سکے، نہ بلوچستان کے آئی جی آ سکے، نہ انٹیریئر سیکرٹری یہاں کے تھے، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. درخواست کی گئی بورڈ کو کہ آپ یہ اس صوبے کے متعلق کوئی ریپرزنٹیشن نمائندگی نہیں ہے، اس کو پوسٹ پون کر دیں. اس کو جو ہے بلکہ نہ صرف پوسٹ پون نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے لگتا ہے شک پڑتا ہے کہ جس طریقے سے 39ویں نمبر سے 17 سیٹیں تھیں ٹوٹل جو ہے 39ویں نمبر سے بھی لوگ کیے گئے. پھر ایک رائل بلڈڈ تارڑ صاحب کو جس طریقے سے کیا گیا، وہ پتہ نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ملک میں ہیں یا ڈیپوٹیشن پہ ہیں. میں نے پوچھنے کی کوشش کی، یہ مجھے ابھی تک نہیں. اگر فرض کریں وہ نہیں ہے، وہ بھی ایک نیا وہ پریسیڈنٹ ہوگا، مثال ہوگی کہ جی انسان ڈیپوٹیشن پہ اور اس کی ترقی ہو جائے. مگر جو ہے جس طریقے سے وہ کی گئی ان لوگوں کے بغیر، میں نے یہ کل سٹوری کی تھی مگر بعد میں ایک دو اور بھی میرے پوائنٹ آؤٹ کی گئی چیزیں کہ یہ ذرا دکھا سکیں کہ یہ لسٹ جو بورڈ کے ممبران جو اس کے اندر ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نہ صرف کہ یہ 3 لوگ نہیں تھے، مگر اس کی جو حیثیت ہے ایک بلوچستان ایک صوبے کے ساتھ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کی یہ شکایات رہتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہیں 3 جو ہے پارلیمنٹیرینز ڈالے جاتے ہیں. ایک ڈالی گئی ہیں سعدیہ عباسی جن کا تعلق پنجاب سے ہے، سینیٹر سعدیہ عباسی. سینیٹر سلیم منڈوی والا ظاہر ہے کراچی سے ہیں. پھر تیسرے جو ڈالے گئے ہیں جواد حنیف خان MNA ہیں، یہ بھی جو ہے غالباً کراچی سے ہیں. تو لہٰذا نہ KP سے نہ بلوچستان سے کوئی آپ کو پارلیمنٹیرین نہیں ملا تھا کہ آپ ڈالتے جو ہے. اور 2 صوبے پہلے ہی الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے اپنے اپنے بندے کروا لیے. خاص طور پہ پنجاب کے اوپر الزام پہلے بھی لگتا ہے، مزید اب تو بالکل وہ لگایا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کے انہوں نے جو نا IB کا سہارا لے کے. میں یہ بار بار کہتا ہوں
کہ زیادتی ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے جو میرٹ پہ ترقیاں ہوئیں کہ اس کو اس مشکوک طریقے سے کرنے کے ساتھ ان کا بھی ترقی جو کہ جائز ترقی تھی اس کو مشکوک، اب وہ عدالت میں گئے ہیں، وہاں سے یہ ریفرس ہو جائے گا۔ دوسرا اس کے اندر ممبرز جو ہے نا بائی نیم کیے جاتے ہیں، یہ پہلے ہر صوبے سے ایک ممبر ڈالا جاتا تھا کہ ایک جو ایکسپرٹ ہو اس فیلڈ کا اس کو ڈالا جاتا تھا۔ یہ اگر دکھا سکیں روک کے یہاں پہ کہ جو ممبرز بائی نیم ہیں یہ ایک پنجاب سے، ایک کے پی سے، ایک سندھ سے، ایک بلوچستان سے، پہلے اس میں بلوچستان کے بھی تھے ممبر، اس دفعہ انہوں نے غیاث الدین صاحب تھے وہ کہ وہ بھی پنجاب سے تعلق تھا مگر بلوچستان کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے وہاں سرو کافی کیا ہوا تھا، تو ان کو بھی اڑا دیا گیا ہے۔ تو نہ صرف کہ وہاں کا آئی جی نہیں ہے، نہ ان کا چیف سیکرٹری نہیں ہے، پھر جو پارلیمنٹیرینز کے اور بیوروکریٹس بائی نیم آتے ہیں وہاں ان کی نمائندگی ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک مذاق ہے کہ آپ جو ہے، مجھے بڑی امید ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ عدالت سے ہو، یہ ایک بڑا ہی بھونڈے طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ ان کو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، ان کو جو ہے یہ دوبارہ بورڈ کرنا چاہیے، چاہے جو مرضی نام کریں، کم از کم پھر جو ہے ایک اس کے اندر نمائندگی تو ہو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ افسران نے دزدہ صاحب نے بیچ میں سے ایسے اڑا دیے ہیں، ان کے وہ افسر ہونے چاہیے جو بتا سکیں کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ ایک تو یہ سٹوری ہو گئی۔ ایک اور سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ ابھی آپ بریک سے پہلے فیصل چودھری صاحب سے عید کے بعد کی بات کر رہے تھے، اپوزیشن کی کہ عید کے بعد وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو خبر آئی ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اخراجات سے متعلق تحریری جواب نیشنل اسمبلی میں جمع کرایا ہے، اور یہ اخراجات ہیں جی احتجاج کے حوالے سے جو پچھلے 5 سالوں کے دوران گورنمنٹ کی سطح سے نمٹا گیا۔ 1 ارب 35 کروڑ 58 لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے۔ 2020 سے 2024 تک کے یہ اخراجات ہیں، اور سب سے زیادہ جو خرچ ہے وہ 2023 سے 24 کے دوران یعنی کہ 10 کروڑ روپیہ قومی خزانے سے ادا کیا گیا ہے۔ یہ احتجاجوں کی شکل ہے اور یہ فگرز جو ہے وہ آج پیش کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ اگر نوبت نہ ہی آتی ہو، اتنے کروڑ روپے اگر آپ سیاسی جو 1 سال میں ہے، یہ اب سیاسی حل کے اوپر نکال لیں یا باقی چیزیں بھی کر لیں تو یہ نہیں ہے۔ تو 1 سال کے اندر جب اتنے لگتے ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ ہم دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف شکایت کرتی ہے کہ آپ کے ایکسپینڈیچرز نہیں کم کر پاتے ہیں، اور ایکسپینڈیچرز میں جب اس طرح کے معاملات جو ہیں جو کہ لا اینڈ آرڈر کے حساب کرنی ہے 1 سال کے اندر، یہ بہت بڑا فگر ہے۔ سو بہرحال یہ بڑا وہ کرنا تھا۔ میں چاہوں گا آپ کے پاس کون سی انوائرمنٹ جو ہے بڑے اٹس ویری ڈیئر ٹو مائی ہارٹ۔ یہ ایک بڑی ہی ایک خوفناک قسم کی خبر ہے، ہمارے یہاں اس کو جو ہے نارملی نہیں، مگر یہ ہر ایک کی صحت سے تعلق ہے کہ پاکستان کونسل آف ریسرچ آن واٹر جو ریسورسز ہے، انہوں نے 20 شہر میں 176 کمپنیوں کے جو ہے نا نمونے حاصل کیے ہیں، اور 27 کمپنیوں کا جو پانی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے لیے وہ غیر محفوظ ہے۔ مطلب بند بوتل کے اندر جو پانی بیچا جاتا ہے، آپ ان کمپنیوں کے حوالے سے بات کریں۔ یہ غیر محفوظ تو بڑا چھوٹا لفظ ہے۔ یہ 27 کمپنیوں کا پانی جو ہے یہ اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی اتھارٹی کے معیار پر پورا نہیں ہے۔ 9 کمپنیوں کے پانی میں یہ یہاں پہ سوڈیم، پوٹاشیم، ایک میں پوٹاشیم، 5 برانڈز میں آرسینک یعنی زہر آلودہ ہیں 5 کی۔ وہ یہ نارملی لوگ جو ہے نا یہ 20 شہروں کے اندر جو ہیں، یہ کمپنیوں کے نیچے شاید نام بھی چل رہے ہوں گے، 20 شہروں میں، خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں یا موٹر وے جب لیتے ہیں ہم برانڈ غور نہیں کرتے کہ کون سا ہے، ان کے نام کی تشہیر برانڈز کی کرنی چاہیے کہ ان کا پانی نہ لیں، کیونکہ جو یہ پانی لیتے ہیں تو یہ آرسینک زہر آلودہ بھی ہیں۔ پھر یہ جو ہے 16 جو کمپنیاں ہیں ان کے نمونوں میں بیکٹیریا ہے، پھر ان سے جو ان کے اندر جو جراثیم ہیں ان سے بلڈ پریشر، کینسر، ہیضہ، اسہال اور جو ہے یہ تمام بیماریاں جو ہیں وہ یہ ان سے ہوتی ہیں۔ اور یہ جو نمونے ہیں یہ حکومت کے اس کے بعد مختلف کمپنیوں کے نمونے لے کے کیے گئے ہیں، اور یہ فی الحال 4 صوبائی چیف سیکرٹریوں کو بھجوائے گی۔ یہ پورے پاکستان میں ہیں، پاکستان کے تمام صوبوں میں 20 شہروں سے 176 نمونے لے کے یہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں کہ یہ جو عام بوتلیں ہیں یہ لسٹ یہ چل رہی ہے۔ پلیز اس کو دیکھ کے نیکسٹ ٹائم جب بھی کہیں بھی آپ لیں، حکومتیں یہ سارا کام نہیں کر سکتی، عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ
یہ غور رکھیں، یہ لسٹیں ڈال لیں کہ راستے میں سے جو آپ پانی لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کی پیاس بجھ رہی ہے، آپ کے اور آپ کے جو خاندان والے لوگ ہیں وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور بیماریاں زہر بھی ہے، کینسر والے جراثیم بھی ہیں، ہیضہ بھی ہے، تمام ہی مہلک بیماریاں ہیں. سو خود جو ہے تو حکومت نے جو بلیک لسٹ ہونے والی کمپنیاں جو ہیں اس کی وہ ان سے پوچھا گیا، ان کا جی یہ لائسنس یافتہ ہیں اور ڈائریکٹر لائسنسنگ جو ہیں انہوں نے غیر معیاری پانی فروخت کرنے والی کمپنیوں کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا. اچھا، ابھی لائسنس بھی ہے اور ان کی ذمہ داری لینے سے انکار بھی کر دیا. ابھی یہ جو ہے کہ آپ نے پکڑ بھی لیا ہے اور یہ ایک میرا خیال ہے ذمہ داری لینی بھی چاہیے. اور جن لوگوں نے ان کو لائسنس دیے ہیں بغیر چیک کیے جو ہیں، بہرحال ان کو بھی الٹا لٹکانا چاہیے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت نے صرف یہ کام کر دیا کہ یہ نمونے نکال کے پکڑ لیا ہے؟ اس کے اوپر ایکشن جب تک نہیں ہوگا، عوام کو بھی آف کورس جو ہے خود خیال کرنا چاہیے، مگر حکومت کے لیے بھی لازم ہے کہ ان کمپنیوں پہ ہاتھ ڈالیں، ان کو اندر کریں. ان کو جو ہے حکومتوں کا کیا کام ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو؟ صحیح ہے. میرے پاس آخری جو ہے نا 40 سیکنڈ ہے. جاتے جاتے یہ جو آپ نے جملہ کہا نا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کوئی یہ بھی کیسے کہہ سکتا ہے کہ سیٹ بیلٹ جو ہے وہ اپنی باندھ لو اور جو اپنی کھانے کی ٹیبل ہے اس کو ذرا سمیٹ لو. نجی ایئر لائن میں اسی ایک جملے کے اوپر جو ہے نا وہ ایئر ہوسٹس نے مکہ کھا لیا ہے، تشدد اس کے اوپر. جی وہ میں نے بھی خبر پڑھی ہے کہ کوئی بتایا جا رہا ہے کہ ریٹائرڈ کمشنر صاحب کی صاحبزادی تھی. یہ بچے کئی دفعہ کمشنر صاحب بھی ماشاءاللہ ساتھ ہی تھے، وہ ساتھ ہی تھے، تو ان کو بیلٹ پہننے پہ جو ہے نا یہ انہوں نے نہ صرف کہ روسٹس کو مکہ مارا، باقی بھی کافی وہاں پہ فساد کریٹ کیا گیا. تو یہ بس یہ کیا رویے ہیں، بس یہ ہمارے نوکر شاہی کے رویے ہوتے ہیں. بچے اس طرح ہی گئی اور اسی طرح سارے بچے نہیں، ہم نے بڑے بڑے اچھے بچے بھی دیکھے ہیں. والدین کا کام ہے کہ بچوں کی تربیت کریں. لیکن یہ رویہ جو ہے یہ قابل مذمت ہے. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.